अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अभी तो नवाज शरीफ के पासपोर्ट को लेकर बहस थमी नहीं थी कि अब फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर डाला है। कह रहे हैं मरियम नवाज ने लंदन जाने के लिए बैकडोर राब्ते किए हैं। राब्ते कहाँ और किससे हुए हैं ये तो फवाद चौधरी साहब ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब ने फिर दोहरा दिया है कि सर्जरी छोटी हो या बड़ी, इमरान खान NRO नहीं देगा। ऐसा लगता है कि तमाम हुकूमती तर्जुमान मरियम नवाज पर लफ्जी गोलाबारी के लिए रेस लगा रहे हैं। इस पर बात करूंगी प्रोग्राम में, लेकिन आज कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी निहायत दिलचस्प रहा। अब तक तो पीपल्स पार्टी की बढ़तरी नजर आ रही है, लेकिन PP के गढ़ में एक ऐसी जमात भी है जो आज नहीं तो कल जियालो के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। वो कौन सी पार्टी होगी ये भी प्रोग्राम में बताऊंगी। मजीद क्या टॉपिक्स हैं आज मेरे पास, दिखा देती हूँ आपको। तल्ख कलामी, झगड़ा, हवाई फायरिंग और अहम रहनुमा की गिरफ्तारी। कराची में एक बार फिर रिवायती ज़िमनी इलेक्शन, जरा सी तब्दीली आई। अब MKM की जगह PTI को वोट पड़ने लगे। मसाइल का शोर, फिर जाग पंजाबी पर जोर। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग 90 की दिहाई वाली सियासत करने लगी है। कौम की जगह कौमियत की बातें होने लगी हैं। पार्टी के बदमाशों ने फायरिंग कराई है, फायरिंग की गई है, हमला किया गया है और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर गोलियां लगी हुई हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने, गुंडों ने हमारी गाड़ियां रोक दी हैं और लेडीज के साथ इंतहाई बदतमीजी कर रहे हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। कराची में इलेक्शन हो जाए और बगैर किसी मसले के, फायरिंग और झगड़े के, तो ये हो नहीं सकता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने होती थी, अब पीपल्स पार्टी के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और TLP है। सांगड़ और पशीन यहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से ऐसी हमें कोई बुरी खबर नहीं मिली है। लेकिन कराची में हलीम आदिल शेख साहब के मेमन कोर्ट जाने पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग के इल्ज़ाम लगाए हैं। फिर हलीम आदिल शेख साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन उन्हें मेमन कोर्ट में फायरिंग के इल्ज़ाम में नहीं बल्कि उन्हें 2 पुराने मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मैं खुद गई थी वहाँ पर, कराची के उस इलाके में मलीर में कि जहाँ PS 88 पर पोलिंग हो रही है। दिखाऊंगी आपको कि वहाँ के लोगों की राय क्या है, लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ रहा है उसके मुताबिक कराची और सांगड़ से पीपल्स पार्टी आगे है। दोनों हलकों में तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, लेकिन पशीन में इस वक्त BAP के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है और JUI फे के अजीजुल्ला आगा वो पीछे हैं। हालांकि उन्हें PDM की सपोर्ट हासिल है और 2000 में भी ये नशिस्त JUI के पास थी, लेकिन अभी नताइज मुकम्मल नहीं है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है ऑब्वियसली, क्योंकि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। पोलिंग के वक्त ख़त्म होने के बाद अब जब काउंटिंग का अमल शुरू हुआ है तो ये 3 नशिस्तें, एक सांगड़ की, एक मलीर की और एक बलूचिस्तान असम्बली की पशीन की नशिस्त, जिसके ऊपर आज ये ज़िमनी इंतखाब हुआ है और तीनों जगहों पर नताइज का अमल, अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, नताइज आना शुरू हुए हैं हमारे पास गैर हतमी और गैर सरकारी। तो उसके मुताबिक जो 2 सिंध की नशिस्तें हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जबकि बलूचिस्तान में कुछ मुख्तलिफ नतीजा हमारे सामने आ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको कहती हूँ फिरदौस साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बता दीजिए सर, ये जो कराची में जो कुछ हो रहा है इस पर मैंने बात करनी है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात करेंगे। सेगमेंट भी दिखा देती हूँ जो मैं गई वहाँ पर मलीर में, और मलीर में जाने के बाद जो कुछ वहाँ पर लोगों ने बताया, जो रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है, वोटर्स का और ख़ासतौर पर कारकुनान का, वो क्या है पहले वो देख लीजिए। आप लोग अभी क्यों बांट रहे हो? टाइम तो खत्म हो गया। ये बात टाइम है।
हाँ किसने कहा देने के लिए? यूसुफ। बच्चों ने मेरी गाड़ी में ये लीफलेट्स डाले हैं क्योंकि अब इस चीज़ का टाइम ख़त्म हो गया है, अब तो प्रॉपर्ली पोलिंग हो रही है। इस दौरान जब ये बच्चे कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या यूसुफ बलोच साहब ने उन्होंने खुदा क्या आप लोगों को दिए? हाँ ना क्यों दिए? बांटो बांटने के लिए दिए हैं। तो क्यों बांट रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? वोट हो रहा है ना, वोट हो रहा है। वोट हो रहा है तो आप लोग को पता है आप लोग तो वोट ही नहीं डाल सकते, छोटे छोटे बच्चे तो हो आप लोग। हाँ घर वालों ने डाला है? किसको वोट डाला है? तीर का। अच्छा जी, ये यूसुफ बलोच और यहाँ पर मलीर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए और यहाँ पर मालूम हुआ है कि इधर बड़े झगड़े फसाद भी शुरू हो गए। हलीम आदिल शेख साहब की गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हुई, उनको भी यहाँ से लेकर जाया गया है। बहुत सारे इल्ज़ामात भी यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन्होंने इस बात की कंप्लेन भी की है कि उनका वोट पहले से ही कास्ट कर दिया गया। पोलिंग स्टेशंस के अंदर झगड़े हो रहे हैं। इंतखाबी तशहीरी मुहिम जो होती है उसके बारे में भी ये कंप्लेंट्स यहाँ से आ रही थी कि वक्त ख़त्म हो जाने के बाद भी ये तशहीरी मुहिम हो रही है, जिसका एक मंजर आगाज़ में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में लीफलेट्स हैं और वो गाड़ियों में इस वक्त थ्रो कर रहे हैं, गाड़ियों में ये लीफलेट्स फेंक रहे हैं। मजीद चलती हूँ, पोलिंग स्टेशन आपको लेकर चलती हूँ। जो कंप्लेंट्स हमें मिल रही हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। आ जाइए, ये भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट कास्ट कर दिया आपने? जी सर, मैडम कर दिया। अच्छा, वोटिंग का अमल रुका हुआ है यहाँ पर या हो रहा है? अभी तो हो रहा है। रुक गया था थोड़ी देर पहले फायरिंग की वजह से रुक गया था। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले ने यहाँ पे फायरिंग की। पीपल्स पार्टी वाले के कहाँ पे यहाँ पे है असला, कहाँ पे है पीपल्स पार्टी वाले का? पीटीआई वाले ने यहाँ पे फायरिंग की है। अरुण शेख ने आके यहाँ पे फायरिंग की है। किसने की है? अरुण शेख ने, वो बंदे ने थे, उसके गार्ड थे, उसके गाड़ी से फायरिंग हुई थी। पीपल्स पार्टी के फायरिंग एक बंदे ने, हलीम आदिल शेख साहब की गाड़ी से फायरिंग की? जी सर, उसके गार्डों ने फायरिंग की। पहले शुरुआत झगड़ा उन लोगों ने किया, इस वजह से झगड़ा किया था। तो उनकी वोटों की तादाद यहाँ पे नहीं, पीपल्स पार्टी की यहाँ वोटों की ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले? यहाँ पे सियासी लोग थे, इनकी थी और हम तो अंदर ही थे। जैसे फायरिंग हुई तो हमने गेट बंद कर दिए। हाँ सर, तंग कौन कर रहे हैं यहाँ तो कुछ लोगों, गांव के जो है मकामी लोग यही बता रहे हैं कि पीटीआई वाले थे, और मजीद हम तो नहीं जानते हैं पीटीआई वाले या पीपल्स पार्टी वाले या कौन छुपी है। यहाँ तो अमन से चल रहा था टर्न आउट, ऐसी बात ही नहीं थी। कुछ ऐसे नशे की हालत में थे लड़के या कोई ऐसा चक्कर था, इसकी वजह से आके यहाँ फायरिंग की, हमने गेटें बंद कर दी। सर, आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया जिन लोगों ने फायरिंग वगैरह? गिरफ्तार वो किए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अब हुक्मरान हैं, जिनको हमने इतला दी थी फौरन, उन्होंने बिल्कुल उनको गिरफ्तार भी किया है। एक और पोलिंग स्टेशन नाज़रीन, यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर जो कारकुनान या वोटर्स मौजूद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। आइए ज़रा इनके पास भी लेकर चलती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? भाई यहाँ ये हो रहा था कि इसमें धांधली हो रही थी और ये लोग कर रहे थे, इसलिए हम लोग आए और हर जगह पे धांधली हो रही है। हम तेरी के लबैक के, हमारा पल्ला इस वक्त भारी है। इससे पहले एक सेकंड, ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इनके ऊपर शायद हमला हुआ है, ये देख सकते हैं आप इनको। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसने हमला किया आप पर? पीपल्स पार्टी के लड़के थे, उन्होंने पहले आके हमारी गाड़ी को मारा, हमारे कैंडिडेट को मारने की कोशिश करी, फिर उसके बाद गालम गलोच किए, वो लकड़ी भी लेके आए डंडे वंडे मारने के लिए। तो हमने उनको बचाने, दूर करने की कोशिश करी, तो वो मारने के लिए हमारे पास, फिर उन्होंने हमारे पास हल्ला बोला। तो हमारे लड़के माशाल्लाह ऐसे थे लब्बैक वाले, वो शेर है, बब्बर शेर जिसको बोलते हैं ना। जी, सैयद काशिफ शाह साहब हमारे यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है, फुल बदमाशी है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर धांधली चल रही है। इंतज़ामिया पुलिस इनके साथ मिली हुई है, कोई ताउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया उनके साथ मिली हुई है, बार बार वोट कास्ट किए जा रहे हैं। जो लोग मरे हुए हैं उनके भी वोट डाले जा रहे हैं और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर हैं उनको रोक दिया गया। आप अंदर जाके देख सकते हैं, इंतज़ामिया बिल्कुल इनके साथ मिली हुई है। यहाँ की गहमा गहमी, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन हो तो रहा है, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, एक दूसरे को मारने पीटने का अमल जारी है। टर्न आउट मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वोटर्स मुझे ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस जगह मैं जा रही हूँ वहाँ बड़ी तादाद में कारकुनान हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिलहाल इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं।
فردوس شمیم نقوی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی سے. بہت بہت شکریہ فردوس صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ ملیر میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے الزامات لگ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آئے تھے حلیم عادل شیخ کے ساتھ اور انہوں نے آ کر یہ فائرنگ کی ہے، لوگوں کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر ڈرانے کی کوشش کی ہے. سر پاکستان تحریک انصاف کا بیہیویئر سر اس طرح کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، سمجھتے ہیں آپ فردوس صاحب؟ پہلی چیز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ الیکشن نہیں لڑی. پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی الیکشن لڑا اور خاص طور پہ کراچی میں الیکشن لڑا، اور کراچی میں ماضی کی جو تاریخ ہے، پاکستان تحریک انصاف نہ ہتھیار پہ یقین رکھتی ہے، نہ ہتھیاروں کے استعمال پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم کوئی بھی جماعت یہ کرے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس سے کہ ہم ایک پرامن جماعت ہیں. ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نہ اسٹرائک کرواتے ہیں، ہم اپنی زبان استعمال کریں گے، اپنی تحریر کی طاقت استعمال کریں گے، لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. یہ اپنی جگہ آپ نے دیکھا، جو آپ ہی کے ریکارڈنگ ہے، کہ میں نے بھی سارا دن آج ملیر میں گزارا. شہر پرامن تھا، علاقہ پرامن تھا. میں اتنے پولنگ اسٹیشن میں گیا، میں اکیلا اپنی گاڑی میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ تھا، اور میں نے میرے خیال سے کم 40 پولنگ اسٹیشنز پہ گیا. اور مجھے دھاندلی کی خبریں آئیں. مجھے میرے آنے سے جیسے ہی خبر پہنچتی تھی تو وہاں جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بند ہو جاتا تھا. تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس سے کہ سب کو پتا تھا کہ میں آیا ہوں، اور جیسے ہی وہ خبر ہوتی تھی میں سے اندر چلا جاتا تھا. لیکن وہاں ہمارے جو ورکرز کیمپس میں تھے انہیں نے شکایت مجھ سے کی، جیسے کہ تحریک لبیک کے لوگ آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں. اب آیا معاملہ کہ جی پی ٹی آئی نے فائرنگ کی. کس کی گاڑی پہ لگی گولی، کس دیوار پہ جا کے لگی گولی، کون سی وہ تصاویر ہیں جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے فائرنگ کی. میرے ابھی تک اتنا میڈیا میں نے دیکھ لیا، مجھے ایک جگہ نہیں نظر آتی. البتہ حلیم عادل شیخ صاحب کی گاڑی کے اندر گولیوں کے نشان ضرور نظر آئے. اب یہ کہا جائے کہ جی گولیاں بھی ہم اپنی گاڑی پہ خود ہی چلواتے ہیں اور اس سے پبلسٹی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہوگی. اور جہاں تک ان کے کینڈیڈیٹ کی تصاویر پچھلے پورے ہفتے وائرل ہوتی رہی ہے کہ بلوچ صاحب جو ہے وہ اپنے کمر سے پستول باندھے گھوم رہے تھے. اور یہ کوئی پہلی تاریخ نہیں ہے. عزیر بلوچ کے لوگ تھے پہلے اسی علاقے کے اندر، سہیل ڈاڈا وغیرہ، پچھلے الیکشنوں میں انہی نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا فردوس صاحب، آپ ساتھ ساتھ کیونکہ سن بھی رہے ہیں، غالباً آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو سر یہ میں کچھ فوٹیجز بھی دکھا رہی ہوں، کچھ گارڈز ہیں، پھر وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خول بھی دکھا رہے ہیں جو گولیاں وہاں پر فائر کی گئی ہیں. تو سر یہ گارڈز پھر کس کے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، پہلی چیز جو ہے مجھے یہ پتا ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کے پاس پولیس کی سیکیورٹی تھی. ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن وہ انٹائٹل تھے. جب وہ پارلیمنٹ لیڈر تھے تب بھی ان کو سیکیورٹی کی گاڑی دی گئی پولیس کی. آج سے کوئی 5 دن پہلے وہ وڈرا کی گئی. تو اس کی وجہ کوئی تو بتائے نا کہ جی ہم کیوں وڈرا کر رہے تھے. وہ یہ سندھ حکومت کے یہ بڑے گھنونے کھول ہے. سب کو پتا ہے سعید غنی صاحب کے بھائی فرحان غنی صاحب کیا کرتے ہیں. کیپٹن رضوان کی رپورٹ نہیں بھولے ہم. فردوس صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب تو صبح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا دن ہے. سر اب ہمارے پاس وہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے. آپ لوگ ابھی تک پر امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح کا دن ہے آج، یا پھر سانگڑ میں اور ملیر میں خود دیکھ کر آئی ہوں اکثریت رکھتی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر؟ سر یہ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں جیتنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہارنے کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑتا. اور جب تک آخری ووٹ نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمارا اسٹینڈ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے اور پر امید رہتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا شکریہ، آپ ساتھ موجود ہیں. تو ناظرین، کراچی کے ضمنی الیکشن میں بندوقیں چل رہی ہیں، لیکن پنجاب میں 19 فروری کو ہونے والے الیکشن میں جیت کے لیے مسلم لیگ نون کی طرز سیاست ہی تبدیل نظر آ رہی ہے. N75 کی انتخابی مہم کے دوران مریم نواز کی تقاریر قومی لیڈر کے طور پر کم اور ایک قوم پرست لیڈر کے طور پر زیادہ لگ رہی ہے. 90 کی دہائی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لیڈرز عوام کے جذبات ابھارنے کے لیے قومیت کی باتیں کرتے رہے، لیکن اب سیاست کا رخ بدل گیا ہے. اس کے باوجود نون لیگ نے
کیوں بیک گیئر لگایا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش ضرور کریں گے آج کے شو میں، لیکن پہلے ذرا آپ کو 2 دن پہلے کا مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ سنواتی ہوں۔ نواز شریف نے کہا تھا نا، پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، عمران خان ایسا آیا ہے کہ پنجاب والے کہہ رہے ہیں ٹوٹیاں سڑکاں اوکھے پینڈے۔ کیا پنجاب لاوارث نہیں ہو گیا؟ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ پنجاب سے اس نے شہباز شریف چھین لیا۔ آج پنجاب رو رو کر نہ صرف نواز شریف کو یاد کرتا ہے بلکہ وارث شاہ کو یاد کرتا ہے، وارث شاہ کو۔ وارث شاہ نے کہا تھا پنجابیوں کے لیے اج لکھاں تیاں روندیاں تے وارث شاہ نو کہن اٹھ درد منداں دیا ڈر دیا، اٹھ تک اپنا پنجاب۔ اچھا ناظرین، ان تقاریر پر تنقید کے بعد مریم صاحبہ نے کل پھر اسٹیج سے پنجابی کارڈ کا ذکر کیا اور اس پر دلیل بھی پھر پیش کی۔ میں نے دسکا میں پنجاب کی بات کی تو حکومت کو بڑی مرچیں لگی، جیسے مریم پنجابی کارڈ کھیل رہی ہے، او مریم پنجاب کی بیٹی ہے، مریم پنجابیوں کی بات کیوں نہ کرے؟ جہاں پنجاب کی روٹی چھیننے کی بات آئے گی، جہاں پنجاب کا آٹا چھیننے کی بات آئے گی، جہاں پنجاب کی چینی مہنگی ہونے کی بات آئے گی، مریم تن من دھن سے اپنے دل سے اپنی جان سے اپنے پنجابیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب صرف لاوارث نہیں ہوا، پنجاب یتیم ہو گیا، یتیم۔ چلیے جی، حکومتی تنقید کے بعد مریم صاحبہ نے دلیل تو پیش کی اپنا ناظرین، سندھ کارڈ کہیں یا پھر پنجاب کارڈ، ان کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کو عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، عوام کو بتانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے عدنان عادل صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون سے جاوید لطیف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی۔ جاوید صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا پہلے عدنان عادل صاحب سے ریئیکشن لے لوں اس بات کا۔ عدنان صاحب، کیا ہو کیا رہا ہے سر؟ کیا مسلم لیگ نون کی سیاست پنجاب پہ کمزور پڑ رہی ہے جو پھر یہ پنجاب کارڈ کی ضرورت پیش آ رہی ہے مریم بی بی کو؟ ہو کیا رہا ہے؟ ان کی مایوسی کا اظہار ہے اور شکست کا اظہار ہے، کیونکہ انہوں نے جس جوش و خروش سے کوشش کی تھی کہ عوام کو سڑکوں پر نکال سکیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، وہ عوام سڑکوں پر اس طرح نکل نہیں سکے کہ عمران خان کی حکومت پریشر میں آ جائے۔ تو اب یہ آخری حربے کے طور پہ، اور قدرے منفی حربہ ہے یہ، تو یہ پنجاب کی نسلی اور لسانی عصبیت ابھار رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کی لسانی نسلی عصبیت ابھارتی ہے۔ انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ جب لاہور کا مینار پاکستان کا جلسہ ہونا تھا تو اس سے پہلے جو کارنر میٹنگز ہوئیں اس میں سعد رفیق نے خود جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگوائے، اور شیخ روہیل اصغر جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی پنجابی عصبیت کی بات کی۔ تو یہ ان کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ جب بینظیر بھٹو سے 1988 کا الیکشن ہوا تھا تو نواز شریف نے اس وقت بھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا۔ تو نواز شریف کی جو ایک مقبولیت ہے، انہیں پنجاب نہیں کہنا چاہیے، وسطی پنجاب کہنا چاہیے۔ یہ جب مریم نواز بات کرتی ہیں کہ لاوارث اور یتیم ہو گیا ہے، تو دراصل ان کا اشارہ وسطی پنجاب کے جو 3 ڈویژن ہیں، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ، اس کی طرف ہوتا ہے۔ کیونکہ جب شہباز شریف حکومت میں تھے تو پنجاب کا ترقیاتی بجٹ کا 70% انہی ڈویژنز پہ خرچ ہوتا تھا اور 40% صرف لاہور پہ خرچ ہوتا تھا۔ تو یہ پنجاب کی جو نسلی لسانی عصبیت ابھار کر یہ ایک آخری سہارا ہے ان کے پاس کہ عوام شاید اس طرح موبلائز ہو سکیں۔ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ عوام موبلائز ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، لیکن نون لیگ کی ہمیشہ سیاست کا جو ایک پلینک ہے وہ پنجابی عصبیت رہی ہے۔ صحیح۔ جاوید صاحب، سر مسلم لیگ نون نے بڑا کام کیا ہے سر پنجاب میں، تو مریم صاحبہ پر پنجاب کارڈ کھیلنے کا الزام کیوں لگ رہا ہے سر؟ وفاق کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ مسلم لیگ نون اپنے لیے، تو اب یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جاوید صاحب؟ کرن، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کلپ مجھے سنوایا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے جو پنجابیت کو ابھارنے والی بات ہے، یا لسانیت کو دعوت دے رہی ہے، یا وفاق سے چیزیں ہٹ رہی ہیں؟ کون سی ایسی بات کر دی ہے انہوں نے؟ اگر یہ بات کہنا جرم ہے کہ آپ پنجاب سے کیا بدلہ لے رہے ہو
کہ آپ نے عثمان بزدار جیسا بندہ دے دیا، نہ آج پاکستان کے پنجاب کے اندر کوئی گورننس ہے. ویسے تو پورے پاکستان میں ہی نہیں ہے، مگر پنجاب کی جو روڈز پیچ ورک ہوتا ہے، جو ریپیئر کا کام ہوتا ہے، 2.5 سالوں میں روڈ کا ریپیئر کا کام تک نہیں ہو سکا. آپ مجھے یہ بتائیں اور دیکھیں جا کے شہروں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ کے سیوریج سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. وہی نظام ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی سارے کچھ عملہ ہے. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ تھی وہ بات. اور دوسری بات جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، کرن مجھے یہ بتائیں کہ جب چھوٹے صوبوں سے جب یہ آواز اٹھتی تھی کہ آئین قانون کی بالادستی نہیں ہے، ان کے وہ اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہماری محرومیوں پر بات نہیں کرتا، اور بھی بے شمار اس طرح کے الزامات لگتے تھے. انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے، میں موجود تھا جب انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے یہ بات کہی اس لیے کہی کہ آج پنجاب جو ہے، جس کو کمپرومائز کہا جاتا تھا کہ اس کے عوام ہیں، آج وہ عوام جو ہیں آئین قانون کی بالادستی کے لیے نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے صوبوں سے یہ آواز اس وقت اٹھتی تھی آئین قانون کی بالادستی کی، تو پنجاب سے بھی یہ آواز تکڑی نکلنی چاہیے تھی جو آج نکل رہی ہے. اور شاید اس سے پہلے اگر نکلتی تو آئین قانون کی بالادستی کی جو آج جدوجہد کی جا رہی ہے، شاید اس کے ثمرات آج ہمیں مل چکے ہوتے. مگر جو میرے شاید پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، عدنان صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے، یا شاید ان کے کوئی عہدیدار ہوں گے، جو انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ لسانیت کی بنیاد ہے، یہ غلط بدنیتی ہے، غلط بیانی ہے جو یہ بات کر رہے تھے. کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی یہ سکیڑ رہے ہیں پنجاب سے بھی، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فلاں کارڈ استعمال کیا، فلاں کارڈ فلاں نے استعمال کیا. جب کوئی اپنی محرومیوں کا ذکر کرتا ہے، جب اپنی شکایات کا ذکر کرتا ہے، تو خدا کے لیے اس کو انڈین نواز کہہ دینا. اگر کوئی بات کسی دوسرے کی کرپشن کی بات کرے تو اس کو این آر او کہہ دینا، اس کو ڈاکو چور کرپٹ کہہ دینا. یہ روایت 72 سالوں سے چلی آ رہی ہے. اور عدنان عادل جیسے میرے بھائی بڑے محترم ہیں پی ٹی آئی میں جو ہیں، یہ مختلف جماعتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. مگر کبھی بھی کوئی پاکستانی جو ہے، کبھی جو نیوٹرل بندہ ہے، وہ کبھی یہ بات مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ جماعتوں کے اندر جو موجود لوگ ہوتے ہیں، وہ مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی میں ہو یا کوئی دیگر جماعت ہو، کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جس طرح عدنان صاحب نے اپنا ارشاد ہم سب کو سنایا. سر تجزیہ کار ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. جاوید صاحب اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آج آپ نے مریم صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا ہے؟ سر ٹویٹر دیکھا ہے آج آپ نے؟ مریم صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا آپ نے سر، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے لیے کیا؟ سر کسی آن گوئنگ کیس پر اس طرح اس کے ریمارکس دینا، اس طرح کی اپنی رائے کا اظہار کرنا، آپ کو لگتا ہے درست ہے سر جاوید صاحب؟ دیکھیں کرن، میں ایک عرض کر دوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جب اداروں کے ایک آپ نے ارشاد نامہ پڑھا ہوگا، چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ارشاد نامہ، اور اس میں کرن جو باتیں انہوں نے کہیں، میں ان کی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی جرت نہیں کر سکتا. بدقسمتی ہے اس پاکستان میں کہ آپ کے عوام کو، لوگوں کو جب انصاف نہ مل رہا ہو، اور انصاف دینے والے اگر مجبور ہوں بقول چیف جسٹس ارشاد صاحب کے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، تو پھر مجھے یہ بتائیں مجھے ارشد ملک جج سے شکایت کیسی ہوگی؟ اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے تو آپ صدارتی آرڈیننس کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ آپ حکومت وقت جو ہے وہ عدم اعتماد ہے، دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ سر نون لیگ کی بھی تو تاریخ ہے، آپ نے بھی تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. جاوید صاحب آپ لوگوں کو تو بڑا محتاط رہنا چاہیے سر. اگر میری بات سنیں، مجھے یہ آپ تانا دے رہی ہیں نا کہ ہماری جماعت کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا،
تو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی جن پر الزام تھے وہ آپ دیکھیں وہ کیوں لیگ بن گئی، اور پھر وہ جن کو اس وقت نامزد کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے آفس بیرر بن گئے کاف لیگ کے. یہ آپ کے علم میں بات رہنی چاہیے. سر کچھ بھی تھا یا کچھ بھی ہو گیا، لیکن اس وقت تو آپ کی جماعت کے بینر تلے ہوا تھا نا یہ کام کیا تھا شہباز شریف نے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ جیسے کیسے بھی حالات ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنتی ہے، ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جے آئی ٹی میں جو ممبر بنتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر جس طرح ہمیں سزا دی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آج تک پاناما میں کوئی 450 لوگوں کا نام تھا کرن، مگر ایک بندہ جس کا پورے افسانے میں ذکر ہی نہیں تھا اس کو چن کے سزا سنوا دی گئی، اور 450 کے 450 لوگوں کو 4 سالوں کے اندر ایک شخص سر جس طرح سے آپ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے سر وہ بھی تو سب کے سامنے ہے. جاوید صاحب ایک رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. عدنان صاحب ذرا ان کا رسپونڈ لے لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں. فواد صاحب نے جو دعویٰ کیا نا اس پر بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. سر صرف ایک جملہ لینے دیجیے. عدنان صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. کرن میری بات سن لیں، یہ مناسب نہیں ہوگا. سر آپ کے پاس آؤں گی. جو گفتگو ہے شہباز شریف سے، اور شہباز شریف نے جو ان کو کہا کہ وہ کیا سزا دیں، وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جسٹس قیوم کو پھر عدالت سے نکال دیا گیا، ان کی جج کی حیثیت ختم کر دی گئی. تو اپنا ابھی گریبان جھانکنا چاہیے نا ان لوگوں کو. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب اب ذرا مجھے بتا دیجیے سر. جاوید صاحب یہ فواد چودھری صاحب بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مریم بی بی نے لندن جانے کے لیے بیک ڈور رابطے کیے ہیں. سر میں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں نے پہلے کہا کہ یہ عدنان صاحب جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، میں پھر گزارش کروں گا کہ کرن آپ نے مجھے یہ بتایا نہیں تھا، مجھے آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ کی جب بلایا جائے گا کسی اور کو بعد میں بلایا جائے گا تو یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے میں ان کے ساتھ اس طرح کی بات کروں. اپنی باری پہ ٹھیک ہے سر، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جاوید صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں سر. اور دوسرا کرن بات یہ ہے جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں نا فواد چودھری کے حوالے سے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کی آفر جو ہیں ہو رہی ہیں، مگر اگر ہم نے ان آفرز کو قبول کرنا ہوتا تو یہ بات لے کر نہ آتے جی، یہ پبلک میں بات نہ کرتے، جلسہ عام میں بات نہ کرتے. یہ ہم بتا رہے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. جیسے بھی حالات ہوں یہ تحریک جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر مریم نواز شریف کہیں نہیں جا رہی، یہ آپ پر میں واضح کر دوں. نہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں جو آفرز کی آپ نے بات کی، لیکن محمد زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی رابطے نہیں ہو رہے. ہاں نہیں، باتیں بہت سی ہیں، اور اگر تھیں تو یہ ضرورت محسوس کی گئی عوام میں بات کھڑے ہو کے کرنے کی، وہ ہم نے کر دی کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. جو آفر کر رہے ہیں، جن کے ذریعے کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مریم نواز شریف اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر کہیں نہیں جا رہی. سر کس کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں سر؟ یہ رابطے کرنے والوں سے پوچھیں. سر آفرز تو آپ لوگوں کے پاس آئی نا، جس کے بعد آپ نے آ کے جلسوں میں جا کے آپ لوگوں نے بات کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہوگا، باقی لوگوں کو ایسے پتا ہوگا؟ آپ ہی بتائیں گے جاوید صاحب. آپ کو اگر پتہ نہیں تو فواد چودھری سے پوچھ لیں. سر فواد چودھری تو دعویٰ یہ کریں کہ مریم بی بی نے درخواست کی تھی، وزیر اعظم صاحب نے اسے مسترد کر دیا. اچھا بات یہ ہے کرن، اگر ہم نے درخواست کی تھی تو پھر ہمیں پبلک میں ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی نفی کرنے کی. اور دوسری میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم نے درخواست کی تھی پرائم منسٹر کو تو فواد چودھری کو وہ ثبوت بھی ساتھ دے دینا چاہیے تھا. سر آپ لوگ بھی تو دیں نا پھر آفرز کے ثبوت آپ لوگ بھی تو دیں. تو پھر وہ بیک ڈور کی جو بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں نا، کون سے بیک ڈور چینل ہم استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر ایک اور اسکینڈل بھی ہے، یہ براڈ شیٹ والا جو اسکینڈل ہے نا، یہ تھوڑا سا معاملہ پرانا ہوا ہے لیکن اس میں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں اپنے ناظرین کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں، پھر مجھے آپ سے اس پہ بات کرنی ہے. تو ناظرین، براڈ شیٹ اسکینڈل میں
ایک کے بعد ایک نئے کردار سامنے آئے مساوی الزامات کا آغاز شریف خاندان سے ہوتا ہے ان کے، پھر حکومت میں احتساب کے ذمہ دار شہزاد اکبر، اور اب موصوف نے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز پر کمیشن لینے کے الزامات لگائے ہیں۔ مساوی کے مطابق ان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر سے پہلی ملاقات ڈیلی میل کے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے کروائی، جس میں ڈیوڈ روز خود بھی موجود تھے اور دوران گفتگو اپنی رائے بھی دیتے رہے ہیں۔ کاوہ مساوی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاکستان سے رقم کے حصول میں مدد کے لیے ڈیوڈ روز نے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن طلب کیا، جس پر وہ اگری بھی ہو گئے تھے۔ اچھا، ان الزامات پر ناظرین ڈیوڈ روز نے اس ملاقات کی تصدیق کی، لیکن کمیشن مانگنے کے الزام سے انہوں نے انکار کیا ہے، اور ان کے مطابق پیسوں کی آفر کاوہ مساوی نے کی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ یہ وہی ڈیوڈ روز ہیں جنہوں نے شریف فیملی مبینہ منی لانڈرنگ کے خلاف کئی خبریں دی ہیں، جس پر شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ نون لیگ یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ ڈیلی میل میں شریف فیملی کی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی جو سٹوریز شائع ہوئی ہیں ان کے پیچھے شہزاد اکبر کا ہاتھ ہے۔ اب براڈ شیٹ میں بھی ڈیوڈ روز کا کردار کئی سوالات اٹھا رہا ہے۔ شہزاد اکبر نے ڈیوڈ روز کو اپنا دوست تسلیم کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ مساوی سے پہلی ملاقات ڈیوڈ روز نے ہی کروائی۔ وہ میٹنگ میں تھے اور غیر رسمی سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران، جو ایک کیفے میں ان کے درمیان ہوئی۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں پتا ان کو کہ ڈیوڈ نے کاوہ مساوی سے پیسے مانگے تھے یا پھر کاوہ مساوی نے انہیں کوئی آفر کی تھی۔ ڈیوڈ کے ذریعے کاوہ سے ملاقات کا مقصد ہرجانے کی رقم پر سیٹلمنٹ کرنا تھا، لیکن مساوی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مساوی پہلی ہی ملاقات میں واضح کر چکے تھے کہ وہ سیٹلمنٹ نہیں کریں گے، کچھ سننے کو تیار نہیں تھے، تو پھر شہزاد اکبر کو ان سے دوسری ملاقات کی ضرورت کیوں پڑی؟ بہرحال شہزاد اکبر اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ شریف فیملی کے خلاف ڈیوڈ روز کی سٹوریز کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں ہتک عزت کے دعوے میں انہیں فریق نہیں بنایا، ورنہ وہ پارٹی بن کر شریف فیملی کی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف ثبوت برطانوی عدالت میں بھی پیش کرتے۔ جاوید لطیف صاحب، سر کاوہ مساوی جب شریف فیملی کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں، جب وہ شہزاد اکبر اور ڈیوڈ روز پر بات کرتے ہیں تو نون لیگ ان کے انکشافات کو درست کہتی ہے۔ سر کاوہ مساوی قابل اعتبار ہے یا نہیں جاوید صاحب؟ کرن مجھے صرف یہ بتائیں آپ کہ پاکستان کے اندر 2.5 سالوں میں جتنے سکینڈل کرپشن کے آئے، وہ آٹے کا ہو، وہ گندم کا ہو، چینی کا ہو، ادویات کا ہو، پیٹرول کا ہو، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک کہ ڈالر کا ہو، کوئی بھی سکینڈل آپ کے سامنے آیا ہو جس میں کیش نظر آ رہا ہو، اس پہ کمیشن جو بنے ہیں، کرن اس کا انجام کیا ہوا ہے، اور جتنے کمیشن بنے ہیں اس میں شہزاد اکبر کا رول کیا ہوتا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کس حیثیت سے شہزاد اکبر جو ہیں وہ ڈی جی نیب کے ساتھ، ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ، ڈی جی اینٹی کرپشن کے ساتھ آپ دوسرے دن میٹنگ کرتے ہو، بلاتے ہو ان کے پاس جاتے ہو، کس وجہ سے جاتے ہو؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے گفتگو ان کی سنوائی، آپ خود جج ہو، آپ یہ فیصلہ خود سے بھی کر سکتے ہو، کم از کم اناؤنس نہیں کر سکتے، تو اپنے ذہن میں یہ چیز ضرور رکھیں کہ کیش کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں پردہ پوشی کیوں کر دی جاتی ہے عمران خان کی طرف سے؟ یہ چیزیں تو بہت دیر سے سامنے آ رہی تھی کہ کیش کہاں سے شہزاد اکبر صاحب کس بندے کے ذریعے وصول کرتے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب خود سے وہ کیش ہضم کر لیں؟ یہ کیش یقیناً ان کے باس کو جاتا ہے، اور اسی کو جاتا ہے، اور باس بھی ان کے وہی ہیں جو ان کو پوائنٹ کرتے ہیں۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے کا سارا کچا چٹھا جو آج سامنے آ رہا ہے، یہ ایک وقت آئے گا کس کے لیے کیش وصول کیا انہوں نے؟ پتہ چلے گا۔ جاوید صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کس کے لیے کیش وصول کیا انہوں نے؟ یقیناً جو ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے وصول کرتے ہیں، اور میرے یا آپ کے لیے تو نہیں وصول کر رہے۔ سر کاوہ مساوی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے؟ سر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو کرن آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جتنے آج تک کمیٹیاں بنی انویسٹیگیشن کی، جتنے کمیشن بنے، جہاں کرپشن ان 2.5 سالوں میں ہوئی، اس میں شہزاد اکبر کا رول
ہمیشہ نمایاں رہا ہے. اور آپ جیلم سے لے لیں ان کا اپنا رول, لوگوں کو کہتے ہیں قبضہ مافیا, یہ وہ, ان کے بھائی کیا کرتے ہیں, یہ خود کیا کرتے ہیں, ان کے فرنٹ مین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایجنسیوں کو یا حکومت وقت کو علم نہیں ہے, اور اگر علم ہونے کے باوجود جاوید صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں, سر آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ ایک سینئر رہنما ہیں, اس لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں سر آپ سے, آپ نے کیش کی بات کر دی, سر کس سے پیسے لیے, کس طرح لیے, یہ بھی تو آپ کو پتا ہوگا جاوید صاحب. کرن مجھے یہ بتائیں, آج تو ہر ٹھیلے والا, ہر کسی چوک چوراہے میں ایک عام ورکر جو ہے, عام بندہ جو ہے, پی ٹی آئی کا ہی کیوں نہ ہو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سینٹ کے انتخابات میں ابھی تک یہ اپنے ٹکٹ کیوں نہیں فائنل کر سکے. وجہ یہ ہے کہ وہاں کروڑوں روپیہ, لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ چل رہا ہے, اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں لے گیا فلاں لے گیا. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں 70-80 کروڑ روپیہ عمران خان نے فلاں ٹکٹ دینے کا لیا, اور اس کے بعد ٹکٹ واپس کر کے وہ پیسے واپس کرنے پڑے جب پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو گئی. یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ تو سب سامنے ہیں بھائی, آج تو کوئی چیز پوشیدہ رہ ہی نہیں گئی. سر عرفان صدیقی صاحب کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوا ہے سر, یہ بات درست ہے جاوید صاحب؟ نہیں بالکل نہیں, ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جاوید سر کنسیڈریشن میں تھا سر یا ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں ہے. کنسیڈر بھی نہیں کر رہے تھے اس نام کو سر آپ لوگ؟ جی کنسیڈر بھی نہیں کر رہے تھے سر آپ لوگ؟ نہیں کنسیڈر تو یقیناً سارے جماعت کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ کسی کو کنسیڈر نہیں آپ کر سکتے, ہر ایک کا حق ہے اپلائی بھی کرنا, اور جماعت اس کو ڈسکس بھی کرتی ہے, کنسیڈر یقیناً کرتی ہے. سر راجہ ظفر الحق کی جگہ عرفان صدیقی کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ یہ پارٹی کا بورڈ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے سر, ایسی کوئی خبریں یا ایسے کسی قسم کے مشورے سر دیے جا رہے ہیں؟ نہیں, بورڈ کو مشورے تو نہیں دیے جاتے, یقیناً بورڈ جو ہے جو اپلیکنٹ ہوتے ہیں سب کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے, اور میرٹ پہ فیصلہ اپنی فیصلہ نہیں بلکہ کرتا, وہ تجویز کرتا ہے اور پھر قیادت فیصلہ کرتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب موجود تھے. ایک بریک لے رہی ہوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. مسجد وزیر خان کے سامنے 2 روز قبل ڈھول کی تھاپ پر یہ دھمال کیا گیا, جس میں گلوکار علی ظفر, اداکار شان اور بھی شامل تھے, اور صرف یہی نہیں وفاقی وزیر فواد چودھری بھی یہاں پر موجود تھے. کافی دیر تک یہاں پر کھڑے رہے, تالیاں بجاتے رہے. پھر بالآخر اداکار شان نے ان کے بلانے کے پر وہ ان کے درمیان آئے بھی, اور جو وہاں پر ڈھول کی تھاپ پر ایک دھمال ڈالا جا رہا تھا یا پھر کہہ لیجیے کہ رقص ہو رہا تھا, اس پہ فواد چودھری نے بھی اپنا حصہ ڈالا. بٹ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور کہا جانے لگا کہ یہ جگہ مسجد کا احاطہ ہے اور مسجد کے مینار کے عقب میں نظر آ رہے ہیں. اس پر جب ہم نے محکمہ اوقاف کا موقف لیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ مسجد کے احاطے کا حصہ نہیں ہے, مسجد سے باہر کا حصہ ہے, یہ سامنے والا حصہ ہے. ہماری رپورٹر ہے عائشہ عطا, ان کو وہاں پر ہم نے بھیجا, وہ وہاں پر موجود ہیں اور اس جگہ کے بارے میں اور جو سوشل میڈیا پر بھرپور یہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں اس سب کے بارے میں بتا رہی ہیں. ذرا دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کون سا یہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے. سٹی اتھارٹی کی جانب سے 14 فروری یعنی اتوار کے روز کو لاہور ایز اے لو ٹو سٹی کے نام سے جو ہے وہ منایا گیا, اور اس دوران ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی یعنی کامران لاشاری کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مہمانوں کو مدعو کیا گیا, جس میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری, ساتھ ہی ساتھ شان شاہد جو کہ ہمارے اداکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گلوکار علی ظفر اور دیگر جو اہم شخصیات ہیں ان کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا. اور اس دوران دیکھا یہ گیا کہ ورلڈ سٹی اتھارٹی کا جب ان کو دورہ کروایا گیا تو دہلی گیٹ میں واقع مسجد و وزیر خان میں جب وہ آئے تو مسجد کا اندر سے وزٹ کرنے کے بعد باہر آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی, جس میں واضح طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص یعنی بھنگڑے بھی جو ہیں وہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ شان شاہد, یہاں تک کہ کامران لاشاری بھی جو ہے وہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد کے اندر لوگ جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ سیڑھیاں ہیں جہاں پر جس کے آگے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے. لوگوں کی جانب سے خاصا اس کو جو ہے
وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی صبا قمر اور بلال سعید کی جو ویڈیو شوٹ تھا وہ بھی اسی مسجد میں، اس کی بھی ویڈیو جو تھی وہ وائرل ہوئی اور لوگوں کی جانب سے خاصا جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا گیا تھا. تو ناظرین، لاسٹ ایئر بھی گلوکار بلال سعید اور اداکارہ صبا قمر ان کی ایک گانے کی ویڈیو شوٹ ہوئی تھی یہاں پر، جس پر یہاں کے عملے اور اوقاف مینیجر کو معطل کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے بھی ایک فلم کے کچھ سینز یہاں پر شوٹ ہوئے، لیکن کچھ عرصہ قبل بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے بھی گانے اور رقص کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس ویڈیو میں نظر آنے والے اداکار شان وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، ان کا موقف لوں گی. خوش آمدید کہتی ہوں شان آپ کو. سب سے پہلے تو مجھے اس ایونٹ کے بارے میں بتا دیجیے گا، کیا ایونٹ تھا یہ؟ آپ بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں، فواد چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو باہر ہم مسجد سے 10, 20, 30, 40 فٹ باہر ہیں، بلکہ چوک ہے سامنے. چوک کے اندر وہ کامران لشاری صاحب جو ہمارے وال سٹی کے جو ہیں ہیڈ، یہ ان کی دعوت تھی تاکہ پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے، لاہور کا خاص طور پہ، اور پنجاب کا جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ نیو یارک میں 52 کنٹریز موسٹ جو ٹورزم کے ساتھ فرینڈلی ٹورزم جو ہے، بہترین ٹورزم جو ہے، اس میں لاہور کا نام بھی آیا ہے. تو بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایز اے ٹورسٹ کنٹری ریکگنائز ہوا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک برنچ رکھا ہوا تھا جہاں پہ فواد چودھری صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں وہ ہیں، علی ظفر ہیں، پورا نارویجین امبیسڈرز ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سارے انوالو ہیں. جو لنچ انہوں نے دیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ لنچ جو ہے وہ قلعے میں جا کے ہم نے لنچ کیا تھا. تو وہ بڑا ایک اچھا انہوں نے ٹورزم کے اوپر رکھا تھا. تو اس کو پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی پہلے اتنی ہے، ہمیں پھیلانی نہیں چاہیے. میں میڈیا سے میری ریکویسٹ ہوگی ضرور. تو اس طرح اچھا نہیں لگتا. ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور اسلام سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. جو دین ہے ہمارا، اور جو الحمدللہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ایک پراؤڈ مسلم ہوں. تو مجھے اپنی 40 سال سے میں اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں، اور مجھے اپنے دین کو کی حفاظت کرنا، اس کے عشق میں مر مٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. تو لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کو فضول ایک وائرل جو ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، سو اس میں آپ خود بھی دیکھا کریں کہ فیک نیوز کیا ہے اور ریئل نیوز کیا ہے. شان، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش تھی، تو کیا مسجد کے احاطے کے سامنے ٹورزم کے لیے کچھ چینجز کی جا رہے ہیں کیا؟ مسجد وزیر خان کے سامنے جو چوک ہے، اس چوک کو وہ بہت بڑا چوک بنا رہے ہیں، جس میں لائٹس لگ رہی ہیں، جس میں ٹورزم ہوگا، جس میں فوڈ اسٹریٹ بن رہی ہے. تو اس طرف جو مجھے ابھی تک پتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ گلیاں جو اندر ریسٹور کی ہیں گلیاں یونیسیف نے، اور یہ جو یونیسکو اور جو آپ کے باہر کے جتنے ادارے ہیں انہوں نے جو ریسٹور کیے، گھر ریسٹور کر رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کتنی اچھی ترقی وہاں پہ، اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. قلعے کی دیوار کو پورا میورل کو چینج کیا گیا ہے. سو یہ ایک پورا ٹور ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں تو آپ وہ پلیز پوری ویڈیو دیکھ لیجیے، اس میں پورا ٹور ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.